बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिलाल हैदर चट्टा के साथ। अहम इश्यूज़ पर बात करें और इस टाइम पे मुल्क में एक नई अदालत, वफाकी आइनी अदालत, एक नई अदालत बनेगी। पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो शायद 150 के करीब नंबर तक पहुँच चुकी है और डाउनफॉल ही चल रहा है ऐसा लगता है इसका, और मज़ीद न जाने कहाँ जाएगी। दुनिया के मुल्क ही ना ख़त्म हो जाएँ जो हमारी स्पीड है, ऐसा लग रहा है दैट वी आर हेडिंग फॉर द बॉटम। हुकूमत कहती है एक वफाकी आइनी अदालत, एक नई अदालत बनेगी, जिस अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब लगाएंगे, जिस अदालत के तमाम तर सीनियर जजेस की सिलेक्शन पार्लियामेंट के थ्रू होगी। हमारे पार्लियामेंट की हकीकत को अगर देखें तो ख्वाजा आसिफ साहब जो इस टाइम पे वज़ीर दिफा हैं फरमाते थे कि जितने बड़े टैक्स चोर हैं, जितने बड़े बिजनेस के टैक्स चोर हों, टोबैको इंडस्ट्रीज़ के मालिक हों, जो भी हों, वो सब पार्लियामेंट में बैठे हैं। इसका मतलब है जो इलाके का बुरा तरीन इंसान या मुल्क के अंदर सबसे बड़ा टैक्स चोर, सबसे बड़ी करप्शन करने वाला बंदा कोशिश करेगा किसी भी तरह सियासत में आए, आके सियासत पे इन्वेस्ट करे इलेक्शन पे, और उसके बाद कोई ना कोई सीट ले, कोई मिनिस्ट्री ले और उसके मुताबिक इस मुल्क का सिस्टम चलाए। अब ये पार्लियामान है, और इस पार्लियामान से क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क में लोगों की बेहतरी, अवाम की बेहतरी और अवामी मुफाद के अंदर कोई काम करेंगे? 2024 का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शंस पे अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें टॉपल की गई। बहुत से ऐसे लोग जो शायद जीते हुए थे, बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि हम जीते हुए थे, हमें हरा दिया गया। हर इलेक्शन के अंदर ही ऐसा होता है, 2024 का इलेक्शन हो या उससे पहले का भी हो। लेकिन इस बार तो 45 और 47 फॉर्म का बहुत बड़ा रौला पड़ा रहा, जो अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं बन सका, ये केस नहीं चल सका 8 फरवरी के इंतखाबात वाला। अगले चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं और ये हुकूमत एक ऐसा तासुर पैदा कर रही है, जिस तरह ये जस्टिस काजी फायज ईसा तो इनकी साइड पे थे, ये बड़े कंफर्टेबल थे इनसे, अगले आने वाले चीफ जस्टिस से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, और उस अपनी कंफर्ट जोन को गेन करने के लिए एक अदालत ही नहीं बना ली जाए, जिस अदालत की सिलेक्शन वज़ीर आज़म साहब करेंगे, उसका चीफ वज़ीर आज़म साहब लगाएंगे। वज़ीर आज़म साहब कौन? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब आज तक जितने काम हुए हैं, किस मेरिट पे हुए हैं और किस तरह से हुए हैं, उनकी ताबेदारी करने वाले लोगों को ऐसी ऐसी तरक्कियां मिली, ऐसे ऐसे ओहदों पे उनको बिठा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो ताबेदारान थे। यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई शख्स इनकी फेवर में बात ना करे, इनकी ताबेदारी ना करे, तो उसको चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जो बनाना चाह रहे हैं उसका चीफ जस्टिस बना दिया जाए, और वो बंदा कहे कि मैं न्यूट्रल डिसीजंस दूंगा, आपकी फेवर नहीं करूंगा। ऐसे नहीं होता। हायर एजुकेशन कमीशन के अगर की पोस्ट को देखा जाए तो आजकल वो कंट्रोवर्शियल बनी है, चूँकि शहबाज शरीफ साहब उसी शख्स को जो पहले एजीसी का चेयरमैन था उसको दोबारा तौसीह देना चाह रहे हैं, और फिर से कि यही शख्स दोबारा लग जाए। मैटर कोर्ट में आ गया तो मामलात अभी तक रुके हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड ऐसा ही है कि अपने तमाम तर ताबेदारान को नवाजते हैं हमेशा। बाकी तमाम लोग भी जिनकी पार्टीज़ के अंदर, जिन सियासतदानों की जहाँ पे लाइजन होता है, जहाँ पे उनकी ऐसा लगता है उनको कि ये लोग हमारी फेवर की बात कर रहे हैं, हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं, उनको ओहदे दिए जाते हैं, नवाजा जाता है। तो क्या इन सियासतदानों के हाथ में ये तकर्रुरियाँ और ये सब चीज़ें रहेंगी तो सिस्टम ठीक रहेगा? अगर हम अपने मुल्क की पास्ट हिस्ट्री देखें तो जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5वें लेवल से 4थे लेवल से उठा के लगाए गए, उन्होंने इन दी एंड उसी लगाने वाले शख्स के साथ क्या किया और क्या क्या कुछ होता रहा यहाँ पे, ये सब कुछ हमारे सामने है। सो इट मीन्स कि अगर हमारा वाहिद इदारा सुप्रीम कोर्ट रह गया है जहाँ पे चीफ की सिलेक्शन ऑटोमेशन पे चल रही है, जो उम्र में बड़ा होगा, सीनियर होगा, ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाएगा, उसका टेन्योर ख़त्म होगा तो अगला मोस्ट सीनियर जो है वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें किसी की अंदर इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब या कोई भी वज़ीर आज़म चाह के भी इंटरफेयर नहीं कर सकता कि यार मेरी मर्जी का बंदा लगा दो जो चाहे रैंक में, लिस्ट में 5वें नंबर पर सीनियरिटी में आ रहा हो। जब आप 5वें नंबर की सीनियरिटी वाले को मोस्ट सीनियर सीट पे बिठा देंगे तो फिर उससे नाजायज़ फेवर तो आप लेंगे, अपने लिए जायज़, बाकी कामों में नाजायज़, वो फेवर्स तो ली जाएंगी। तो क्या ये वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जिसपे कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हमेशा जमहूरियत का राग अलापते हैं, और असल में सिंध में जमहूरियत का क्या आलम है, सिंध के अंदर होने वाला मेयर के इलेक्शन देख लें या सारे इलेक्शंस देख लें या सिंध के पूरे वडेरा सिस्टम को देख लें, और पीपल्स पार्टी के इतने साल, यानी तकरीबन अब अगर ये टेन्योर भी पूरा कर गए तो कंसेक्यूटिव 20 ईयर्स ऑफ पीपल्स पार्टी, मोर देन इट इन सिंध। और आज सिंध की हालात देख लें, वहाँ पे लोगों के पास कराची जैसे शहर के अंदर पीने को साफ पानी नहीं है, टैंकर माफियाज वहाँ पे चल रहे हैं,
اور تمام تر لوگ پیپلز پارٹی کے کارندے ہیں. یہ اس ملک کے اندر عوام کے لیے بہتری لے کے آئیں گے. کل بلاول صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہر صورت وفاقی آئینی عدالت, ان عدالتوں کا قیام بہت ضروری ہے اور مجبوری ہے, اور پھر کر کے رہیں گے یہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام. آخر حکومت کو اگلے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے خدشات ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی عدالت بن لو جہاں پہ ہمیں, وہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی لیول پلینگ فیلڈ, وہ یہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جو آج ان کو دستیاب ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ جس میں تمام تر لوگ ان کی تابع داری کریں, ان کے خلاف بات کوئی نہ کرے, یہ اس کو لیول پلینگ فیلڈ سمجھتے ہیں. اور کیا اس لیول پلینگ فیلڈ کو اس لیول پلینگ فیلڈ کو بنانے کے لیے وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہو رہا ہے, یا واقعی میں پاکستان کو اس ٹائم وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بہت سخت ضرورت ہے؟ چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ہمارے ججز ماشاءاللہ 365 میں سے 120 دن کام کرتے ہیں, باقی چھٹیاں کرتے ہیں. ان کا ٹینیور نہیں بڑھایا جا سکتا, ان کے اندر نمبر آف جسٹسز نہیں بڑھائے جا سکتے, بلکہ ایک نئی عدالت بنا لیں گے تو اس ملک کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اس پہ بات کرنے کے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں انعام شیخ صاحب. تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. بیرسٹر خرم صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو فار بینگ ہیئر. بات کا آغاز کرتا ہوں انعام شیخ صاحب سے. انعام صاحب, ایک نئی وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہو جائے ملک میں تو ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, اس ملک میں انصاف کی ریل پھیل ہو جائے گی, اس ملک میں ہر طرف انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. ہر شخص کو نئی عدالت کا قیام ہو جائے گا جس میں شہباز شریف صاحب کا تابعدار بندہ چیف جسٹس لگایا جائے گا, اور اس کے بعد اس ملک کے اندر انصاف ہی انصاف ہوگا. جیسا انصاف ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کے کیسز میں ہوا, نواز شریف صاحب کے کیسز میں ہوا, کس طرح سے ان کو کلین چٹس ملیں, کس طرح سے تمام تر لوگ جو اس کیس کے اندر گواہ تھے یا مدعی تھے وہ سب ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئے. انویسٹیگیٹنگ آفیسر ڈاکٹر رضوان تھا, وہ بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گیا. ان کے اگینسٹ کام کرنے والے ہر شخص کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اور ان کی فیور میں کام کرنے والوں کی لمبی عمریں اور لمبے عہدے اور بہترین مراعات ملتی ہیں. آخر اس کے بعد کیا وفاقی آئینی عدالت کا قیام اتنا ہی ضروری ہے جتنا بلاول صاحب کل کہہ رہے تھے؟ کیا کہیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر بھائی, thank you very much for inviting me on this program and I'm thankful to your channel as well. Right. حیدر بھائی, اوور آل اگر آپ دیکھیے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ پوری دنیا کے اندر ٹوٹل میرا خیال ہے 6 سے 7 ممالک کے اندر ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اس کا کام ہے 6 سے 7 ممالک جن میں یہ ہے کہ وہ جو بھی امینڈمنٹ یا جو بھی چینج آتی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسمبلیز کرتی ہیں ان کو وہ اوورسی کرتی ہے. لیکن اس کے اندر جو ان کا جج اپوائنٹ کرنے کا طریقہ وہ یہ نہیں ہے جو پاکستان کے اندر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کیا گیا. پاکستان میں اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یہ کیا گیا ہے کہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جو بھی اس وقت ہوا کریں گے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر یہ تینوں صاحبان مل کے ایک صاحب کو اپوائنٹ کر دیں گے. آپ کی بات کہ وہ چاہے 4th نمبر پہ ہے, وہ 5th نمبر پہ ہے, 2nd نمبر پہ ہے, اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی آپ امینڈمنٹ لے آئیں, عام آدمی کے لیے تو آج تک کوئی امینڈمنٹ آئی نہیں, میرے اور آپ کے لیے کبھی کوئی امینڈمنٹ نہیں آئی. عام آدمی جو سڑک پہ رول رہا ہے, خوار ہو رہا ہے, مہنگائی سے مر رہا ہے, جس کا کاروبار ختم ہو چکا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے. تو امینڈمنٹ کس چیز کی ہے؟ امینڈمنٹ صرف اس چیز کی ہے کہ ہماری منمانی چلے, ہماری بات چلے. لوگ irrelevant ہو چکے ہیں, اسی طرح لوگوں کے لیے یہ بھی irrelevant ہو چکے ہیں. اور جب یہ معاملہ آ جاتا ہے کسی بھی قوم کے اندر تو وہ اتنا ڈپریسنگ ہوتا ہے, اتنا ڈیمورلائزنگ ہوتا ہے کہ نہ قوم کو ان سے کوئی تعلق ہے نہ ان کا قوم سے کوئی تعلق ہے. آج کوئی عام بندہ ان کو ملنے کے لیے جائے, کیا وہ مل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا. سیکیورٹی کے اتنے پیرامیٹر تھے, ان کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو ہمارے ملک میں جمہوریت کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے یہ اپنے ہاتھوں سے گھونٹ رہے ہیں ہم لوگ. کل کو دوسری اپوزیشن کو گورنمنٹ میں آنے کا اگر موقع ملتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا. پھر کیا یہ چیخا کریں گے؟ پھر معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. یہ دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے, آج یہ حکومت میں کل کو اپوزیشن حکومت میں آ سکتی ہے, تو وہ سارے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اب آ جائیے کہ ہمیں اس کا نقصان کیا ہے اور فائدہ کیا ہے. سپریم کورٹ ایک فنکشن کر رہی ہے, سپریم کورٹ کا جو فنکشننگ ہے اس کو اسی طرح چلنے دینا چاہیے تھا, اور بالکل وہ سینیورٹی وائز جو بھی آتا وہ چاہے 2 دن کے لیے آئے, چاہے 2 سال کے لیے آئے, چاہے 3 سال کے لیے آئے, اس کو چیف جسٹس بنا دیا جائے. الگ سے کورٹ بنانے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی طریقے سے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کریں گے ہمیں کوئی چیک کرنے والا نہ ہو. تو خدارہ جب آپ نے 58(2)B ختم کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا پھر پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا. اگر 58(2)B رہتی تو پریزیڈنٹ اس وقت وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیتے اور پھر دوبارہ اسمبلیوں کو موقع مل جاتا الیکشن کروانے کا.
اب بھی یہی ہوگا. جب آپ کوئی انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ اٹھاتے ہیں کسی بھی طریقے سے, وہ بیک فائر کرتا ہے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غلط ایکشن کریں اور آپ کو ریئیکشن اچھا مل جائے. تو اس کا بھی ریئیکشن آپ دیکھیے گا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. اور جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ ماشاءاللہ ہماری کورٹس کا جو عالم ہے 139ویں نمبر میں دنیا میں, تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ کیا عوام کے لیے کوئی بہتری آئے گی؟ تو اس میں میرا آنسر ہے نہیں, کوئی بہتری نہیں آئے گی. بیرسٹر خرم صاحب, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے, جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات جیسا کہ آپ نے کی ہے, جی, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس آر ناٹ بیڈ فار ڈیموکریسیز ود ریٹن کانسٹیٹیوشن. جن جمہوریتوں میں, جن جمہوری ریاستوں میں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہاں بلکہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن بھی بے شک ہو, جو کہ اب خرم صاحب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ہماری پہلے سپریم کورٹس یا کورٹس چل رہی ہیں, کیا یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہی ہیں؟ یہ میں ایک عرض کرتا ہوں. جی پلیز. میں پوری بات کر لوں. جی, دیکھیے, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے مراد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن سے متعلق میٹرز ہیں, جن میں زیادہ تر پولیٹیکل جو اسٹرکچر آف دا اسٹیٹ ہے اس سے متعلق کویسچنز ہیں, اس کے لیے کورٹ سیپریٹ بنا دی جاتی ہے. اور جو عام کیسز ہیں جن میں لوگوں کی لٹیگیشنز ہوتی ہیں, پرائیویٹ رائٹس انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں نیچے سے اپیلز گئی ہوتی ہیں, کرمنل اور سول میٹرز ہوتے ہیں جن میں ریاست نے اپنی عوام کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے, ان کیسز کے لیے کورٹس الگ ہوتی ہیں. تو یہ جو تجربات ہیں دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں, سپر پاورز میں بھی ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی ہیں. تو اس لیے تجربات موجود ہیں اور اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے. مجھے اس میں کوئی اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج نظر نہیں آتا کہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ہونی چاہیے. ہمارے ملک کے بہت سارے لائرز جو ہیں, جو بڑے جید لائر ہیں, ان کا کافی عرصے سے دیرینہ تقاضا رہا ہے. اب کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں یہ آ رہی ہے, پہلے کیوں نہیں یہ لے آئے, اور یا اس کے تھوڑے اچانک سے خیال آیا ہے ان کو کہ وفاقی آئینی عدالت, ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اس وقت لانے میں. لیکن میں یہاں ایک اور بات کہوں گا, یاد رکھیے, جب بھی کوئی آئینی ترمیم آتی ہے یا کوئی لیجسلیٹو چینج آتا ہے یا کوئی نیا ایکٹ پاس, قانون پاس ہوتا ہے, تو ہر صورت میں کوئی نہ کوئی امپلس آتی ہے گورنمنٹ کو, جس کی وجہ سے کوئی موٹیو ہوتا ہے, کوئی موٹیو پیدا ہوتا ہے, ایک امپلس پیدا ہوتی ہے اس قانون کو پاس کرنے کے لیے. تو وہ امپلس کئی دفعہ عوامی تقاضے کے طور پر آتی ہے, کئی دفعہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتا ہے اس کا زبردست لابنگ اور پریشر آتا ہے, یا کئی دفعہ گورنمنٹ کے یا ریاستی اداروں کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے اس امینڈمنٹ کو لے کر آنا. تو ہر صورت میں اگر تو یہ نہیں دیکھا جاتا عام طور پر ریاستوں میں کہ وہ امپلس کہاں سے جنریٹ ہوئی ہے, عام طور پہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا وہ ادارہ ملک کے لیے بہتر ہے یا نہیں. یہ دیرینہ مطالبہ تھا پاکستان کے جورسٹس کا, جو کہ ایکسپرٹس ہیں لا اور جسٹس کے شعبے کے, کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک میں ویک پولیٹیکل سسٹم ہے, ہمارے ہاں پولیٹیکل میچورٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے ڈسپیوٹس زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسپیوٹس کورٹس میں جانے کا رجحان زیادہ ہے, جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اپنا کام بھی کر نہیں پاتی. تو اس لیے, اور سپریم کورٹ پولیٹیسائزڈ بھی ہوتی ہے, تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ ایک کورٹس الگ بنا دی جائے جو کانسٹیٹیوشن اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اس سے متعلق جو پولیٹیکلی جو جن میں ایک پولیٹیکل لیگل میٹر ہوتا ہے, وہ اس کے لیے وہ الگ کورٹ بنے. اب اس کا کانسٹیٹیوشن اور فارمیشن کیسے ہوتی ہے, اور اس کو دیکھیے, یہاں بھی ایک کویسچن بار بار ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جو لوگوں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں یا پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہیں, ان کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. ججز سارے دنیا میں, بھائی کوئی آسمان سے فرشتے اتر کے تو ججز کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. نہ کئی ایسے ملک ہیں جہاں سبارڈینیٹ جوڈیشری کے الیکشنز بھی ہو جایا کرتے ہیں, لیکن الیکٹرل پروسیس میں تو ایک ان پڑھ بھی آ کے جج بن جائے گا تو وہ بھی مناسب نہیں ہوتا. اتنے بڑے لیول کے اوپر آپ کو جو پارلیمنٹری لیول کے جو آرگنز آف سٹیٹس ہیں, جو ہائیسٹ لیول کے ادارے ہیں, انہی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے اور انہی کو ہونا چاہیے, اور کوئی دوسرا حل نہیں ہے, ہیومنلی پاسبل سلوشن اور نہیں ہے. تو اس لیے جو اگر پارلیمنٹ اپنے پاس یہ اختیار رکھتی ہے
اور کرتی ہے, اور یا صدر پاکستان آتے ہیں بیچ میں, ایوان صدر یا جو لیجسلیٹو ایوان ہے ان کے پاس آتی ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ کورٹ بارل ہونی چاہیے, اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ کورٹ اس کی انڈیپینڈنس بھی ہو, اور اس کے جو کانسٹیٹیوشن میں جتنی بھی پروویژنز لائی جائیں وہ پروویژن ہر روز آئے دن بدلنے کی ضرورت نہ پڑے. ونس اینڈ فار آل اس طرح کا ایک چینج آنا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر گورنمنٹ اس وقت کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کسی کے مفاد میں نہیں تھا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں نہیں تھا, لیکن اب اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس رائے میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک نادر موقع ہے, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ جو بنانے والے ہیں یہ کورٹ ان کے بھی خلاف فنکشن کرے گی. تو ابھی اس وقت وقتی وہ اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں, اور اس میں مجھے یہ بھی میرا بلیو ہے کہ یہ کورٹ پاکستان کے عوام کی جو لانگ ٹرم بینیفٹس ہیں اس میں ہوگی, اور ریاست کے لیے بھی اچھا ہے. اس طرح سے ہماری جو سپریم کورٹ ہے, جو کہ ایک جو ریگولر کیسز کے سلسلے میں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے, اس کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے, اور اس وقت یہ اپنے ذاتی پولیٹیکل مقاصد کے لیے بے شک گورنمنٹ کر رہی ہے, لیکن ان دا لانگ رن یہ کام اچھا ہے, اسے ہونا چاہیے. اس کو ہونا چاہیے ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. باقی ٹاپکس پہ بریک کے بعد باقی اسٹے ود اس, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے وفاقی آئینی عدالت کی, اور جس طرح سے بیرسٹر خرم صاحب نے بتایا کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام اچھا ہے, بہتر ہے. ایبسلیوٹ پاورز نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ایک شخصیت کے پاس, بلکہ یہ پاورز ڈیزالو ہوں اور زیادہ لوگوں کے پاس سپلٹ ہو جائیں تو پھر بہتر ہو جائے گا. لیکن اس ٹائم پہ کیا حکومت کی انٹینشن اس وفاقی آئینی عدالت کے قیام پہ کیا بہتری لانا ہے, یا اپنی مرضی کے ایک نئی عدالت کے قیام پہ مرضی کے بندے کو لگا کر تمام تر امپورٹنٹ ایشوز جو پولیٹیکل ایشوز ہیں, اور یہ جس طرح سے سیاستدانوں کی نااہلی ہو گئی یا کوئی بھی تمام تر معاملات ہو گئے, اس سب کو اس عدالت کے اندر سنا جائے گا, اس عدالت میں نہیں سنا جائے گا. تو کیا چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے ہوں گے ان کی پاورز کم ہو جائیں گی, چیزیں مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گی؟ انعام شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر اگر بہتری کرنی ہوتی تو اس کا بہت اچھا طریقہ یہ تھا کہ یہ آرڈر کر دیتے کہ کوئی بھی اگر ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اوپر کوئی بھی آرڈر کریں گے تو فل کورٹ بیٹھ جائے گا. وہ ایک ساروں کی کولیکٹیو ایک آپ کہہ لیجئے کہ دانش ہوتی, 17 جج پورے بیٹھ جاتے, اور پھر اس کے بعد فیصلہ جو بھی آتا وہ عوام کے حق میں آتا یا جیسے بھی آتا. عوام کی جو پہلی جو کانسٹیٹیوشن کی 40 جو جتنی بھی شکیں ہیں وہ عوام سے ریلیٹڈ ہیں. آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کسی کو آج تک ماشاءاللہ ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا کہ عوام کی بہتری کے لیے. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ عوام کو بیسک صحت کی سہولیات ملیں گی. آپ ذرا ہاسپٹل چل جائیں, آپ کو معلوم پڑ جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے تعلیم و تربیت کا یہ بیسک آپ کی پرائمری تعلیم حکومت کی ذمہ داری ہے, مفت دے گی, حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ سر ذرا چلے جائیے اسکولوں میں, آپ کو پتہ لگ جائے گا مفت نہیں ملتی. اچھا, عوام کے لیے جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ عوام کی عزت و آبرو کا تقدس پامال نہیں کیا جائے گا, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ عوام کو سیکیورٹی فراہم کی جائے گی, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ عوام کو بیسک نیسیسٹی کی ضروریات یعنی کہ پانی پرووائڈ کیا جائے گا, کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آپ مجھے چلتے جائیں اور آپ بتاتے جائیے کہ ہاں یہ عوام کے لیے بہتری آ رہی ہے. اگر ان میں سے ساری چیزیں بہتری کی طرف جاری ہوتی تو یقین کیجئے یہ عوام آپ کو کل کو سلام کرتی, آپ کے ساتھ چلتی. آج حال یہ ہے کہ ایک رکشہ ڈرائیور, ایک مزدور جس کی 30 35 40 ہزار روپیہ تنخواہ ہے, جب اس کو بجلی کا بل 25 ہزار روپیہ آ جاتا ہے, آپ مجھے بتا دیجئے وہ گھر کیسے چلائے گا؟ کوئی طریقہ نہیں ہے چلانے کا. لیکن اس کے اوپر توجہ کوئی نہیں. ہماری توجہ ساری یہ ہے کہ کیا کس طریقے سے ابھی بھی تو آپ دیکھیے اگر فیڈرل کورٹ بن جاتی ہے تو ایبسولوٹ پاور کس کے پاس آ جائے گی؟ چیف جسٹس کے پاس آ جائے گی. چاہے وہ جتنا بھی ٹینیور ان کا ہوگا, سال ہوگا 2 سال ہوگا, وہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں گے پھر ایبسولوٹ پاور ان کے پاس ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی پاور ختم ہو گئی ہے. تو اس سے کئی گنا بہتر ہوتا کہ نیچے سپریم کورٹ میں فل بینچ تشکیل دیا جاتا, یہ کہہ دیا جاتا کہ جو بھی ہماری آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس پہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے فل بینچ بیٹھ کے ڈیسیجن کر دے. ایک کولیکٹیو ڈیسیجن آئے گا, اس میں ہر کسی کو پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا معاملات ہیں. لیکن ایک فری ہینڈ دے دینا, اور پھر اس کے بعد سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ آپ سلیکشن کس طرح کر رہے ہیں, میرٹ پہ کر رہے ہیں, کیا سینیورٹی پہ کر رہے ہیں,
کیوں دے رہے ہیں آپ اس قسم کے معاملات کہ کل کو یہ آپ ہی کی گلے کی ہڈی بنے گی؟ آج آپ کو یہ باتیں بری لگیں گی لیکن یقین مانیے کہ کل جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی, آپ کو پتہ چلے گا. سید نیر الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو نیر الدین صاحب, آپ کو میری آواز ہے سر؟ سر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہو رہی ہے اور وفاقی آئینی عدالت حکومت کہہ رہی ہے, جس طرح کل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ بننی بہت ضروری ہے اور مجبوری بھی ہے کہ یہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام اس ملک کے اندر ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم میں بہتری آئے گی وفاقی آئینی عدالت کے بننے سے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ادارے بناتے جائیں, کیا ملک میں کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ آپ نے پہلے کہا کہ جی وابڈا ہوگا, پھر آپ نے کہا کہ جی جناب یہ جو ہے ٹرانسمیشن کمپنیز ہوں گی, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ جی جنریشن کمپنیز ہوں گی. تو کیا بجلی کے نظام میں بہتری آ گئی؟ کیا پاکستان اس قابل ہو گیا کہ جتنی 40-45 ہزار بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کے لیے کیا ٹرانسمیشن اویلیبل ہے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈپارٹمنٹ میں سے ڈپارٹمنٹ نکالتے جائیں, لیکن یہ ہے کہ جب تک رول آف لا اینڈ رول آف میرٹ نہیں لگائیں گے اس وقت تک نہ پرانے سسٹم سے کوئی بہتری آئے گی نہ موجودہ سسٹم سے. یہ دونوں سسٹم اس لیے بنے ہیں کہ اس میں رول آف لا نہ ہو اور رول آف میرٹ نہ ہو, تاکہ ایلیٹ کیپچر ہو. ایلیٹ کیپچر ہی اس وقت ہوگا ملک کا جس وقت یہ دو چیزیں نہیں ہوگی. دا مومنٹ آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں ملک میں, اس وقت سمجھ لیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. تو پھر یہ جو وفاقی آئینی عدالت کا قیام اتنا ضروری گورنمنٹ کہہ رہی ہے اس ٹائم پہ, اور جو اتنا ضروری ہے وہ پھر کیا ان کے لیے بہت ضروری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں عوام کا کوئی مفاد نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, there is no doubt about it. ورنہ دیکھیں نا ملک تو چل ہی رہا تھا, کیا مسئلہ تھا؟ یہ 2000 ان کا 2 میں یا 6 میں جو بھی میثاق جمہوریت بنا تھا اس کے بعد سے ان کی اپنی گورنمنٹس آئیں کئی دفعہ, انہوں نے اس وقت کیوں نہیں بنا لیا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی اچانک سے ابھی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اور اب جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے, ٹھیک, اور اگر انٹرسٹ نہ ہوتا اس کا ثبوت بھی ہے نا. تو آج بھی سنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ وہ ہمیں دکھا تو دیں آپ کا جو مسودہ ہے. جی مسودہ ابھی تک نہیں دکھایا جا رہا, اس میں بس یہ پروف ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. رجسٹر خرم صاحب, یہ جو آئینی جو مسودہ آ رہا ہے, جو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس ہو رہی تھی اور جو سارا کچھ ہو رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ مسودے کے اندر جو تمام تر باتیں تھی ایکچولی ابھی تک تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہے, نا ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا تمام تر شکیں موجود تھیں؟ کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہے سر کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میرے پاس اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی انفارمیشن نہیں ہے, اور انفارمیشن بیسیکلی گورنمنٹ نے ڈیفینیٹ انفارمیشن کہیں آنے نہیں دی. ٹھیک, پتہ نہیں کس بات کی پردہ داری ہے انہیں, یا یہ چاہ سر یہی تو مسئلہ ہے کہ پردہ داری کیوں ہے؟ اگر عوام کے مفاد میں ہو رہی ہیں امینڈمنٹس تو پھر عوام کو بتایا جائے کہ ہم آپ کے لیے یہ بہتریاں کرنا چاہ رہے ہیں. بس یہ یہاں پہ یہ کافی ایک ڈیوبیس مینر ہے کوئی بھی لیجسلیشن کرنے کا. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمیشہ ہی کوئی بھی لیجسلیشن کرنے سے پہلے عوام سے نہیں پوچھا جاتا. واحد ایک ہمارا 1973 کا آئین ہے جس میں بہرحال سب کو کافی حد تک ایک براڈ کنسنسس کریٹ کیا گیا تھا, اور اب جو امینڈمنٹ ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں اوور نائٹ ہو جاتی ہیں, اور پھر اوور نائٹ وہ انڈو بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بات ایسے ہی ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی لیجسلیشن ہو یا آئینی امینڈمنٹ ہو تو اس انداز سے ہونی چاہیے کہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کی رسپیکٹ ہو عوام میں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ چوروں کی طرح آپ چھپاتے پھر رہے ہیں اس کے مسودے, اور وہ کسی کو عوام میں کوئی ڈبیٹ نہیں ہو پا رہی اس کے اوپر. آپ اس ڈبیٹ کو, اس انالیسس کو پریونٹ کر رہے ہیں جس کے اندر سے کوئی اور بہتری بھی نکل سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ آؤٹ آف یور گڈنس, اسپرٹ آف گڈنس سے نہیں آ رہی, یہ آپ کے ذاتی مفاد سے آ رہی ہے. آپ کہتے ہیں کسی طریقے سے اوپر سے لا کے اس کو لاگو کر دیا جائے. جیسے اچانک ہم نے دیکھا کہ اتوار کے دن بڑی عجلت کے اندر گورنمنٹ نے پلان کیا اور 11:35 پہ جو ہے اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا, اس کے بعد 4 بجے سینٹ کا, صدر صاحب سائن کریں گے, اٹ گوز لائک دیٹ. پلان یہ تھا لیکن ایگزیکیوٹ نہ ہو پایا. آپ دیکھیے کہ پہلے بھی پاکستان میں جو 8ویں ترمیم تھی ہمارے آئین میں, جو ایک ڈکٹیٹر کے ضیاء الحق صاحب کے دور سے
میں جو ہوئی اس کو 18ویں ترمیم میں انڈو کیا، اور جن لوگوں نے کیا وہ لوگ انڈو کرنے میں بھی شامل تھے، کیونکہ اس امینڈمنٹ نے ان لوگوں کو بھی بہت ستایا تھا پھر۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایک آپ ادارہ اپنے لیے آسانی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی ہی رہے گی، ان فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آج پی ٹی آئی اگر اس امینڈمنٹ کو کے رستے میں رکاوٹ اس پہ تنقید کر رہی ہے تو بلیو یو می ایک دن آئے گا کہ یہی امینڈمنٹ پی ٹی آئی کی فیور میں جاری ہوگی، بنانے والوں کے اگینسٹ جاری ہوگی، بنانے والے اس کو مزید ترمیم کرنے کی باتیں کر رہے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے نہیں ترمیم ہے، یہ ہونی چاہیے۔ خرم صاحب، جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا اس کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد اب پھر سے دوبارہ ابھی تک معاملہ جو ہے وہ التوا کا شکار ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے آخر؟ ایسا اور سر فیصلے میں ایسا کیا آیا جو حکومت کو پسند نہیں آ رہا یا الیکشن کمیشن کو پسند نہیں آ رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دو ادارے ہیں، ایک وہ ادارہ جو مقنن ہے، قانون بنانے کا اختیار ہے آئین کے تحت اسے، اور وہ سپریم سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور جو وہ قانون بنائے گا وہ قانون اسی قانون کی انٹرپریٹیشن اور اسی کی بنیاد پر ایڈجوڈیکیشن جوڈیشل آرگن آف دی اسٹیٹ نے کرنی ہے۔ اس وجہ سے مقنن کو سپریم کہا جاتا ہے، اور اسی قانون کی امپلیمنٹیشن ایگزیکٹو نے کرنی ہے، اسی لیے اس کو سپریم کہا جاتا ہے، مقنن کو جسے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ ایک طرف سپریم لیجسلیٹو ادارہ موجود ہے، دوسری طرف ایک ایڈجوڈیکیٹر موجود ہے انٹرپریٹیشن کا جس کے پاس اختیار ہے۔ اب یہ دونوں ادارے ایک دوسرے کی بات نہیں مان رہے اور یہ الٹیمیٹ ہائٹ پر ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تب تو جب یہ کلیش کریں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ دو ٹرینیں ٹکراتی ہیں تو کس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا کس طرح کے حادثے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چاہیے یہ کہ جوڈیشری بھی جوڈیشل ایکٹیویزم میں جوڈیشل اوور ریچ کو بھی تو دیکھے، اور کہیں جوڈیشل ایکٹیویزم اور اوور ریچ میں توازن قائم کرے، اور کمپلیٹ جسٹس کی ڈاکٹرائن کو یوں استعمال نہ کرے کہ جیسے کہ کسی ایک ادارے کو مطلق العنان ایبسلوٹ پاورز مل رہی ہوں، کیونکہ کمپلیٹ جسٹس کی ڈاکٹرائن تو آپ کو وہاں تک لے جائے گی کیونکہ اس کی حد نہیں، جبکہ لکھے ہوئے قانون کی حد ہوتی ہے، لائنیں مقرر ہوتی ہیں۔ تو جسٹس اکارڈنگ ٹو لا بھی تو ہونا چاہیے۔ لکھا کیوں تھا اگر اس کے مطابق نہیں ہونا تھا؟ لکھا ہی کیوں تھا جب اس نے کمپلیٹ جسٹس نہیں کر سکنا تھا؟ ہم نے تو اپنے ایکیڈیمکس میں یہی پڑھا کہ قانون ہی سب سے بڑا گارنٹر آف جسٹس ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد ڈیولی ہونا ضروری ہے، اس کے لیٹ ڈاؤن کیے ہوئے پروسیجر کو فالو ہونا ضروری ہے، ایک پروسیجرل نارم بھی ہوتی ہیں، ایک سبسٹانٹیو لا کا بھی کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ تو لکھا ہوا قانون ہے، کیوں لکھا ہے اگر کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ہم نے اس کو فالو ہی نہیں کرنا؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جوڈیشل آرگن کو بھی توازن قائم کرنا ہوگا دونوں چیزوں میں، اور پھر دیکھیے جب بھی جوڈیشل آرگن اس طرح آگے جائے گا تو جو لیجسلیچر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس سے آئے ہیں، ان کے پولیٹیکل مفادات ہوتے ہیں، ان کے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں۔ یو کین ناٹ سیپریٹ دس سول فرام دیئر باڈی، دس از دیئر سول، دے آر پولیٹیکل، they have to see they have to solve things through politics، اور politics میں بہت ساری چیزیں کرنی اور بہت ساری روکنی پڑتی ہیں۔ تو وہ جو لوگ ہیں انہوں نے قانون بنانا ہے، آئین نے انہیں اختیار دیا ہے، جب وہ قانون بنا دیتے ہیں، بن گیا قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ انہی کا قانون ہے، تو اس قانون کو رسپیکٹ اگر جوڈیشری نے نہ دی، اور پھر سب سے بڑی بات آئین ہے، آئین تو اس پارلیمنٹ سے بھی ابو ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ انڈر دی آئین گورنڈ ہے۔ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں کانسٹیٹیوشن سپریم ہوتا ہے، تو اف کانسٹیٹیوشن دیر از سپریمیسی، کانسٹیٹیوشن سے کمپلیٹ جسٹس کی گراؤنڈ کے اوپر کی ڈاکٹرائن اپلائی کر کے ڈیویشن تو تباہ کن ہوگی ملک کے لیے، وہ تو ملک کی سالمیت کو جا کے سٹرائک کرے گی۔ تو اس لیے کمپلیٹ جسٹس آئین پر جا کر کمپلیٹ جسٹس کی ڈاکٹرین کے پر لازمی جلنے چاہیے، اور آئین کے جو لفظ لکھے ہیں ان لفظوں کی پیروی بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے جوڈیشری کو بھی یقیناً دیکھنا ہوگا کہ کمپلیٹ جسٹس کبھی کبھی تو یوں فیل ہوتا ہے کہ بہت سارے جہاں پہ جوڈیشل پاورز ایکسرسائز کرتے ہوئے کمپلیٹ جسٹس کے گراؤنڈ کے اوپر لا میں ڈیویشن کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسے ہم لائرز کو
مجھے میں کبھی کبھی یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ جو ایک آواز آتی تھی یہ میرے عزیز ہم وطنوں، ملک بڑے نازک دراہے پر ہے اور ملک جو ہے نا وہ تو اس کی سالمیت کو خطرہ ہے، لہذا کوئی آئین نہیں ہے، لہذا کوئی جو ہے وہ سول گورنمنٹ نہیں ہے، لہذا اب جو ہمارا حکم ہوگا وہ آئین ہوگا، تو پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ تو therefore in exercise of judicial powers limitations have to be placed somewhere جہاں جا کر یہ فرق جو ہے وہ فیل ہو، ایک جیسی چیزیں یہ فیل نہ ہو، اور جو یہاں پہ جو آگے اگر سپریم کورٹ کا ٹکراؤ قانون ساز ادارے سے ہوگا، جو کہ سپریم لیجسلیچر ہے، وہ قانون بنائے گی تو سپریم کورٹ کو پھر ماننا پڑے گا نا، یہ آئین میں لکھا ہے، اور سپریم کورٹ نہیں مانے گی تو اگین سپریم کورٹ جو پاسبان ہے آئین کی، اس کے پارٹ پر آئین کے نام ماننے والا فیکٹم، تو پوری کی پورے ملک کی جو گورننس ہے برباد ہو جائے گی اور ملک کی سالمیت کو بہت خطرہ ہوگا۔ اس لیے یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اگر مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتی ہے تو ایک سپریم کورٹ ہے جو اپنا فنکشن کر رہی ہے، وہ کرتی رہے گی۔ جو آئینی عدالت ہے اس میں جو فارمیشن ہے اس کی اس طرح سے ہوگی کہ وہ ایک مین سپریم کورٹ تو بچی رہے گی، اس کا بھی تقدس اپنی جگہ قائم رہے گا، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے تو وہ سم ہاؤ سیلف سفیشینٹ بھی ہوگی، سم ہاؤ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوگی، وہ جو ججز آ کے بیٹھیں گے وہ بھی اپنی انڈیپینڈنس کے لیے کوشش کریں گے، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ بنانے والے بھی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیوں بنا دی، لیکن بات یہ ہے وہی کافی حد تک اس کا سلوشن ہے کہ ایک درمیانی ادارہ قائم کر دیا تھا۔ لیکن میں شاہ صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے بھی ادارے بنے ہم نے دیکھا انہوں نے عوام کی خدمت نہیں کی، اور ایک ایلیٹ کیپچر ہے، تو میں ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس وقت بھی تو ایلیٹ کیپچر یعنی اصل حل جو ہے وہ نیا ادارہ بنانا نہیں ہے بلکہ موجودہ اداروں کو ٹھیک کرنا، موجودہ اداروں کو بھی دیکھیے اس وقت بھی تو ایلیٹ کیپچر ہے، تو ایلیٹ کیپچر بھی جو ہوتا ہے وہ تب ایلیٹ کیپچر ٹوٹتا ہے جب آپ زیادہ ادارے بناتے ہیں اور ان میں پاور کو تقسیم کرتے ہیں اور سیپریشن آف پاور کا پرنسپل لے کے چلتے ہیں، ایک ادارے کے اندر ایبسولوٹ پاور کو مرکوز نہیں ہونے دیتے، تو ایلیٹ کیپچر کے خلاف بھی ایک اچھا اقدام ہوتا ہے۔ نئے ادارے بنا دینا۔ انعام شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سر کانسٹیٹیوشن سب سے ابو ہے، کیا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک ایم این اے 40 کروڑ روپیہ لگائے، ایم پی اے 25 کروڑ روپیہ لگائے؟ کیا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کروائے جائیں تاکہ لوگوں کو ان کی دہلیز کے اوپر سروسز مل سکیں؟ ایسی پوائنٹس تو مجھے نظر نہیں آتے کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن کی، ان کو فالو کیا جا رہا ہے۔ امینڈمنٹ اس جگہ پہ کی جاتی ہے جہاں پہ پرسنل بینیفٹ آ رہے ہوتے ہیں، امینڈمنٹ اس وقت کی جاتی ہے جہاں پہ آئی پی پیز جو کہ اپنی ہیں ان کو بینیفٹ دینے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، ارریسپیکٹیو عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس حالت میں ہیں، وہ بجلی کے بل کس طرح پے کریں گے، irrespective of these things۔ کیا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے قافلے لے کے چلیں؟ کیا کانسٹیٹیوشن اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم اتنے بڑے بڑے محل افورڈ کر سکیں؟ آپ صرف مجھے یہ بتا دیجئے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں تو پاکستانی عوام ہے، کہاں ہے وہ سر؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ وہی بات میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کروں گا کہ عوام کا رابطہ ان سے کٹ چکا ہے، ان کا رابطہ عوام سے کٹ چکا ہے، جو کہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ فلورش کرتی ہے تو کلنٹی فلورش کرتی ہے۔ آج ہر بندہ رو رہا ہے کہ میرا بزنس ڈاؤن ہے، ریزن بینگ کہ آپ نے مڈل کلاس کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے۔ 30 تاریخ کے بعد 7 روپے 12 پیسے یونٹ مزید مہنگا ہونے لگا بجلی کا۔ سر اس کو آپ چھوڑ دیجئے، ماشاءاللہ ابھی 2 دن پہلے شاید آپ کے علم میں ہوگا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پورا انہوں نے ایک نیا بینچ تشکیل دے دیا اپنی مرضی کا۔ جی بالکل۔ اب یہ چیزیں دیکھیے، وہ آرڈیننس آیا تھا جو سر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اور اس کے اوپر وہ جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالا، کنٹروورشل بنا دیا، حالانکہ کتنے کہ وہ برے تھے یا کیا پرابلم تھی کہ یہ کرنا مطلب اس میں کیا فرق پڑ جانا تھا کہ اگر وہ جسٹس منیب کو بھی ایڈ کر دیتے اور جسٹس یحییٰ کو بھی ایڈ کر دیتے، یحییٰ افریدی کو جو کہ اس ٹائم 4تھ نمبر پہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جسٹس امین کو ایڈ کرنا، وہ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ بھی 5th یا 6th نمبر پہ ہیں، تو جسٹس یحییٰ ان سے سینئر تھے، ان کو ایڈ کر لیتے۔ مطلب وہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر نا جسٹس ایسا ہونا چاہیے جو نظر بھی آئے لوگوں کو کہ ہاں جی واقعی جسٹس ہو رہا ہے، اور لوگوں کو یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، بلائنڈ ٹرسٹ، بلائنڈ فیتھ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بعد اس دنیا کے اندر ہمیں انصاف ملنا ہے تو انہی کورٹ سے ملنا ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ عوام کو تو قطعاً یہ چیز محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایک بچہ اپنا کیس لڑنا شروع کرتا ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پوتے کیس لڑ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ معاملہ ہے؟
یہ چیزیں وہ المیہ ہیں جو کہ ہمیں ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا نیر رہی الدین ہیں. صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سے؟ جس طرح خرم صاحب نے کہا کہ اگر نئے ادارے بنتے ہیں تو بھی یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ سر میں تو ہمیشہ سے یہ دیکھیں ایلیٹ نہیں کیپچر ہوتی سر. اداروں کا جہاں تک سوال ہے نا، جی اس کی جو بیسک چیز میں نے پہلے عرض کی تھی کہ رول آف لا اینڈ رول آف میرٹ، رائٹ. اس میں چاہے آپ زیادہ ادارے بنا لیں یا کم بنا لیں، اگر وہاں پر رول آف لا ہے اور رول آف میرٹ ہے تو وہ بالکل عوام کے فائدے میں جائے گا. آپ یہ بات دیکھیں نا کہ تو ہمیں سر اس عوام پہ تو کو عمل فائدہ نہیں کیا دینا ہے. جا رہا، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں کر رہے، اس کے لیے کوئی لیجسلیشنز نہیں ہے کہ یہاں پہ قانون اور آئین کی پاسداری ہو، بلکہ نئے اداروں کے قیام کے اوپر سب چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں یہاں کسی چیز پر بھی رول آف لا یا میرٹ نہیں ہے. کراچی میں ایک ایسے لڑکے کو جانتا ہوں جس نے اپنی جان پر کھیل کے 2022 میں جب چائنیز گاڑی پہ حملہ ہوا تھا تو اس کو 2 برننگ لوگوں کو گاڑی سے نکال کے وہ لایا، اس کو پریزیڈنٹ زرداری نے بلا کے شاباش دی، اور جب اس دفعہ اس کا کیس گیا وہ سول ایوارڈ کے لیے تو اس کو تو نہیں ملا. کیا یہ رول اور بڑے بڑے جو جو فراڈ جنہوں نے کیا ہوا لوگوں نے اور ان کے نام باقاعدہ کئی کیسز میں رجسٹر ہے، ان کو ستارہ میں وہی امتیاز کہہ رہا ہوں نا، لگا. اس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں نا. یہ ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی بنانا ریپبلک ہے، یہ روٹن بنانا ریپبلک ہے. یہاں ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں. آج میں نے اخبار میں لکھا ہے، میرا یہ لیٹر ٹو ایڈیٹرز میں آیا ہے آبزرور اخبار میں. میں نے کہا قانون بنانا ہے تو اس پہ بناؤ کہ جو عوام کو ڈائریکٹ فائدہ دے، کہ ملاوٹ اگر کھانے میں ہوگی یا پینے میں تو پھر اس پہ سزائے موت رکھو. سزائے موت ہونی چاہیے سر. اور ہمارے یہاں تو ہر چیز ناخالص ملتی ہے صرف اس لیے کہ دوائیاں یہ قانون جعلی نہیں. بنیں گی، اس پہ سزائے موت رکھے نا آپ. اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ایسڈ پھینکتے ہیں جی ان کو بھی سزائے موت دیں. میرا مطلب ہے آپ عوام کے لیے تو کوئی قانون آپ کے مائنڈ میں نہیں آتا. سر آپ نے اور بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ کرپشن کے اوپر بھی سزائے موت دینی چاہیے. سر چائنا میں تو یہی ہے، چائنا میں تو یہی ہے کہ وہ تو گولی کے پیسے بھی آپ کے اس میں سے کاٹتے ہیں، خرچے میں سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سر جو آپ کا سجیشن ہے اگر تو اس ملک کے اندر یہ ایکسیپٹ کر لیا جائے تو میرا خیال ہے لوگ ہی کم رہ جائیں گے اس ایلیٹ کے اندر؟ یہ تو نہیں، لوگ ساروں کم کو نہیں پھانسی رہیں لگا گے. دیا جائے گا. لوگ کم نہیں رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور عمران نے یہ مطلب ایک اعلان کیا تھا اس وقت کہ جی میں ملک میں قانون کی حکمرانی لاؤں گا، نتیجہ یہ دیکھیں کہ جب 2018 میں ان کی گورنمنٹ آئی ہے لوگوں نے ٹریفک سگنل وائلیٹ کرنے چھوڑ دیے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ای چلان کے اوپر رات کے 2 بجے اشارے پہ لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے ہمیں کہ باقاعدہ وہ جو ہے وہ آبزرو کیا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ کہیں لوگ ختم ہو جائیں گے، لوگ لائن میں لگ جائیں گے سیدھی. لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر یہاں پہ آئین و قانون کی بالادستی ہوگی تو صرف عوام یہ ٹھیک ہو بتانا جائے ہے گی. کہ میں رول آف لا امپلیمنٹ کروں گا، جو بالکل ٹھیک کہ بات کی کسی نظیر گورنمنٹ نے صاحب نہیں کیا. بہت بالکل ٹھیک ہے آپ نے سر. بہت شکریہ میرے تمام گیسٹ کا. ناظرین آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. حافظ.